नाज़रीन, यमन ने लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी है मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, जिसके अंदर जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं। और इसी के साथ यमन ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर और तल अवीव को जो है निशाना बनाया गया है। और मिस्र और तुर्की जो इस रीजन की दो सबसे बड़ी आर्म्ड नेशंस हैं, जो दो सबसे बड़ी मिलिट्री नेशंस हैं, वो तेजी के साथ एक दूसरे के करीब आ रही हैं और इजराइल इस इत्तेहाद को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा जो है समझ रहा है। तेजी के साथ मिस्र और तुर्की जो है वो करीब आ रहे हैं। ईरान और रशिया के दरमियान $25 बिलियन की डील हो गई है, $25 बिलियन की। और ये डील तब हो रही है जब वेस्ट जो है सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है और रशिया के ऊपर भी लगा रहा है। तो ये सारी विक्टिम नेशन जो हैं वो वेस्टर्न इकदाम के नतीजे में और ज्यादा करीब से करीब तक जो होती चली जा रही हैं। और ना सिर्फ ईरान के अंदर रशिया न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहा है, बल्कि बेलारूस के अंदर भी एक इकदाम इस हवाले से जब किया जा रहा है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं, जो वेनेजुएला के सदर हैं, उन्होंने नेशन वाइड जंगी मशकों का जब आगाज कर दिया है, नेशन वाइड ड्रिल्स का आगाज कर दिया है, जिसमें जो सिविलियंस हैं उनको फौज की ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरे मुल्क में जो है वो जंगी तैयारियां इस वक्त देखी जा रही हैं। इसी के साथ एक और बड़ा ये वाकया हुआ है कि टिकटॉक जो है, टिकटॉक की बहुत अहमियत है और इस जंग के हवाले से टिकटॉक जो है वो इजरायली जो नैरेटिव है उसको डिस्ट्रॉय करने में उसका बहुत ज्यादा किरदार रहा है अमेरिका में। तो तब से जो अमेरिका में बैठे हुए ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं, असल में ये जो इजरायली लॉबी है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो अमेरिकन नेशनल हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी जो है वो टुवर्ड्स इजराइल है और वो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। तो उन्होंने जनाब अली ये टिकटॉक खरीदी है, यानी उसका अब कंट्रोल जो अमेरिका में है वो उनके पास होगा, ताकि वो अपने हिसाब से उसका जो एल्गोरिदम है उसको जो वो चेंज कर सकेंगे। तो ये काइंड ऑफ सेंसरशिप वो लगा सकेंगे फलस्तीन के कंटेंट के हवाले से। अच्छा, अब नाज़रीन अगर हम गजा से शुरुआत करें, गजा से जो ताज़ा तरीन हेडलाइंस आ रही हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, एक तो गजा पर मुसलसल बमिंग की जा रही है, वहां पर मुसलसल शहादतें हो रही हैं, इजरायली जमीनी फौज वहां पर दाखिल है, वहां पर जो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वहां पर खाना उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। फाकों की सूरत हाल किस बदतरीन सजा को पहुंच चुकी है, इसके बारे में यानी कि अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक डेढ़ माह हो चुका है जब ये रिपोर्ट आ गई थी कि वहां पर फैमिन हो रहा है, उसके बाद भी कोई ऐसे खातिर खा इकदाम जब नहीं उठाए गए। तो गजा की सूरत हाल जब दिन ब दिन जब बद से बदतर हो रही है और रोजाना कितने ही फलस्तीनियों की जिंदगियों का जो सूरज है वो गरूब हो रहा है और जो जख्मी होते हैं उनका चूंकि इलाज नहीं हो सकता और फिर वो फाकों की हालत में है, तो उनका सर्वाइवल भी बहुत नामुमकिन के करीब हो जाता है। तो गजा में ऑन ग्राउंड ये हो रहा है, लेकिन जो हेडलाइंस बन रही हैं वो कुछ और हैं। और हेडलाइंस ये हैं कि गजा में सीज फायर होने जा रहा है और ये सीज फायर जो वो ट्रंप करवाने जा रहे हैं। ट्रंप ने अब फैसला कर लिया है कि वो बस अब सीज फायर करवाने जा रहा है और ये बात खुद ट्रंप भी कर रहा है, मीडिया भी कर रहा है और अब उर्दगान ने भी बात की है कि उनकी ट्रंप के साथ बात हो गई है और अब वो परमानेंट सीज फायर गजा में होने जा रहा है। चूंकि उर्दगान की कल मुलाकात हुई ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, तो ट्रंप की जरा स्टेटमेंट देखिए, इजराइल मस्ट स्टॉप नाउ, इनफ इज इनफ, ये ट्रंप के अल्फाज हैं। और ट्रंप सेज ही विल नॉट अलाउ इजराइल टू एनेक्स द वेस्ट बैंक आफ्टर लॉबिंग फ्रॉम द एलाइज। मैं किसी सूरत जब वो वेस्ट बैंक नहीं दूंगा इजराइल को। अच्छा जी, और उर्दगान ये कह रहे हैं कि आई रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद ट्रंप कि कैसे जो है वो सीज फायर होना है और कैसे परमानेंट सीज फायर होना है और परमानेंट पीस होना है इन गाजा एंड पैलेस्टाइन। ये उर्दगान कह रहे हैं कि हम एक नतीजे तक जब वो पहुंच गए हैं, हम एक अंडरस्टैंडिंग तक जब वो पहुंच गए। तो देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये अमेरिका की जंग थी, अमेरिका ही बार बार इसको वीटो करता रहा, अमेरिका ही जो है वो असलहा देता रहा, अमेरिका ही डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल शील्ड जो है वो देता रहा। और अभी जब फलस्तीन की रिकग्निशन हो रही थी तो अमेरिका ने सबको जब वो थ्रेट भी किया। तो बुनियादी तौर पर तो ये अमेरिका की जंग थी। अच्छा, अब जो है वो अमेरिका के ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जाए? अमेरिका में भी ट्रंप बैठे हुए हैं, यानी एक तो ओवरऑल अमेरिका के ऊपर डाउट होता है ना, अब अमेरिका में भी ट्रंप बैठे हुए हैं जो सुबह कोई बात करते हैं, शाम कोई बात करते हैं। पिछले 2 साल से उनकी कैंपेन का ये मौजू ये था और इसी बात पर वो इलेक्शन जीत कर आया कि मैं यूक्रेन की जंगबंदी करवाऊंगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन में तो यूक्रेन को लड़ना चाहिए और ये पूरा इलाका जब रशिया से ले सकते हैं, रशिया तो एक पेपर टाइगर है। तो ये अब उनका ये नया बयानिया है। सो उस एक तो अमेरिका में फिर ट्रंप, उनकी बातों पर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? और जब से हालांकि ट्रंप ने कैंपेन में इस बात का वादा किया था कि वो गजा में सीज फायर करवाएगा, तो लेकिन हमने देखा कि ट्रंप के आने के बाद फलस्तीनियों की जो मुश्किलात हैं उसके अंदर मजीद इजाफा हुआ। ट्रंप वो पहला सदर साबित हुआ जिसने ईरान पर हमले का ऑर्डर दिया, ट्रंप वो पहला सदर साबित हुआ जिसने कतर पर हमला जो है वो अलाउ किया। तो उसने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अमेरिका की वो शाया हो चुकी हैं कि ट्रंप ने कभी कोई मीनिंगफुल प्रेशर जब वो इजराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर नहीं डाला। और अभी जो कैमला हारिस की किताब आ रही है उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो किस तरह से साजबाज जब वो कर रहे हैं। और नेतन्याहू चाहता था कि ट्रंप आए ताकि वो खुलकर जो भी करना चाहता है वो कर सके। हालांकि बाइडेन ने भी उसको फ्री हैंड दिया हुआ था, लेकिन जब वो नेतन्याहू ट्रंप को चाहता था
اور اس کا پھر آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ بائیڈن الاؤ نہیں کر رہا تھا ایران پر حملے کو، ٹرمپ نے کیا۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر عرب فورسز جائیں گی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا کہ غزہ میں ایک انٹرنیشنل ٹرانزیشنل کمیٹی بنے گی جو غزہ کو جو ہے ہیڈ کرے گی۔ حماس تو ڈسارم ہو جائے گی، تو یہ کمیٹی بنے گی جو غزہ کو ہیڈ کرے گی، اور اس کمیٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ ٹونی بلیئر۔ ٹونی بلیئر جو فارمر برٹش پرائم منسٹر ہے، اور اس نے بش کے ساتھ جو عراق میں مل کر جو کچھ کیا، ٹھیک ہے نا، یہ وہی ٹونی بلیئر ہے۔ تو ٹونی بلیئر اور پھر غزہ میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پوری طرح سے انوالو ہے، جو جی ایچ ایف لوگوں کو مار رہی ہے غزہ کی 8 سائٹس کے اوپر، جو غزہ کی انہوں نے پلاٹنگ کی ہوئی ہے کہ یہاں پر گولف کورس بنے گا، یہاں پر ہوٹلز بنیں گے، یہاں پر یہ ہوگا، یہ اس میں ٹونی بلیئر کا انسٹیٹیوشن جو شامل ہے۔ تو وہی ٹونی بلیئر جو عراق میں، وہی ٹونی بلیئر جو غزہ میں، اب وہ جو ہے وہ اس کمیٹی کا سربراہ بنے گا، یعنی کہ جو مارنے والے ہیں وہی سربراہ ہیں۔ تو اس بات سے بھی معاملات کافی مشکوک ہیں۔ وائٹ ہاؤس بیکس پلان فار ٹونی بلیئر ٹو لیڈ انٹرم غزہ اتھارٹی، اور وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے دا وائٹ ہاؤس پرپوز اے پلان کہ جس میں ٹونی بلیئر ہیں ٹیکنگ دا پوزیشن آف دا ٹیمپریری گورنر آف غزہ، ایک ٹیمپریری گورنر ہوں گے وہ غزہ کے۔ تو کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ان کے ارادوں کے اوپر؟ اور نتنیاہو امریکہ میں موجود ہے، اور اب ذرا اس کی کارستانی سنیے۔ یہ جو دنیا کا سب سے بڑا وار کرمنل ہے، یہ جو دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا ظالم ترین شخص ہے، اس نے ماڈرن ہسٹری میں سب سے زیادہ بچوں کو مارنے کا یہ ذمہ دار ہے، اور کیا کیا ظالم کہانیاں غزہ سے سامنے نہیں آ رہی۔ یعنی بہت سارے ظالم آئے ہیں، لیکن اس کا الگ ہی لیول ہے، اور اسرائیلیوں کا بھی الگ ہی لیول ہے ظلم کرنے میں۔ جتنے یہ برہم ہیں، جتنے یہ سنگ دل ہیں، اور جتنے یہ مکار اور جھوٹے اور چلاک ہیں، ان کا ایک الگ ہی لیول ہے۔ شیطانیت اور مکروہ اور خباثت کی الگ ہی درجے کے اوپر ان کا جو مقام ہے۔ تو اب اس نے کیا آرڈر کیا ہے اسرائیلی آرمی کو؟ اس کی جو سپیچ ہے 29 کو اس کی سپیچ ہوگی، تو اس نے اسرائیلی آرمی کو آرڈر کیا ہے کہ غزہ کے اندر لاؤڈ سپیکر جب نصب کیے جائیں، اور اس کی جو سپیچ ہے یونائٹڈ نیشن میں، وہ غزہ کے اندر ان لاؤڈ سپیکرز کے تھرو جب وہ غزہ کے لوگوں کو سنائی جائے۔ آئی ڈی ایف آرڈر ٹو براڈ کاسٹ نیتنیاہوز یو این سپیچ اکراس دا غزہ اسٹرپ، لاؤڈ سپیکر نصب کیے جائیں اور نیتنیاہو جو یو این میں سپیچ کرے گا وہ پورے غزہ کے لوگوں کو سنائی جائے۔ کون سے غزہ کے لوگ؟ جو اس وقت غم کے مارے ہیں، جہاں پر ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں، جہاں پر ہر فیملی کے کئی لوگ جب وہ شہید ہو چکے ہیں، جہاں پر کئی نسلیں جب وہ ختم ہو چکی ہیں، جہاں پر اتنی اجتماعی قبریں ہیں کہ ان کو فی الحال ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہ خدشہ ہے کہ ابھی بھی لوگ ملبے تلے ہو سکتے ہیں، جہاں پر لوگ فاقوں کا شکار ہیں، اور بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہنس بھی نہیں سکتے اور رو بھی نہیں سکتے، فاقوں سے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ مرنا تو مرنا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بوم سے مرنا کتنا دردناک ہوتا ہے، لیکن بھوک سے مرنا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ یعنی آپ دنیا کی بے حسی کا لیول آپ دیکھیے نا، کہ بمباری سے مرنا اور بھوک سے مرنا، اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بھوک سے نہ ہنس سکتے ہیں، نہ رو سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، یہ ان کی حالت ہو گئی ہے۔ تو ان کو جب نتنیاہو اپنی سپیچ سنوانے کا اس نے آرڈر کیا، تو کیا باتیں ان کو کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہی باتیں کرے گا کہ تمہیں کوئی مجھ سے بچا نہیں سکتا، کوئی یہاں پر فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، کوئی یہاں پر سیز فائر نہیں ہوگا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہی باتیں اس نے کرنی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک ظلم کی انتہا ہے، اور یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے ایک بہت ہی سیاہ ترین دور ہے جس سے گزر رہے ہیں۔ ان سب کی آرمیز کسی کام کی نہیں ہے، اگر وہ غزہ کو ابھی تک بچا نہیں سکی، پھر وہ ان آرمیز کا جو ہے وہ کیا کام ہے؟ جب سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت تھی تو یہ اس کو نہیں بچا سکے، اور روز وہاں پر فلسطینی مر رہے ہیں، یہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز کر رہے ہیں، تو سٹیٹمنٹ جاری ہو رہی ہیں، لیکن یہ عملی اقدام اٹھانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ اور یہ بات تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جب اسرائیل جب وہ غزہ میں بچوں کو مار رہا تھا تو یہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، اس کے لیے ایئر اسپیس انہوں نے کھولی تھی، بلکہ کچھ ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تجارت بڑھا دی کہ ہمیں اس موقع سے زیادہ فائدہ جب اٹھانا چاہیے۔ تو یہ ایک سیاہ ترین باب کے طور پر یہ تاریخ میں جب یاد رکھا جائے گا۔ سعودی عربیہ کے فارن منسٹر جو ہے، انہوں نے برطانیہ کے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جب وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور یہ ایسے فیکٹس ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک الگ سطح کی بے بسی ہے۔ جب سب کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، تو جینوسائیڈ کو رکوانے کے لیے جو ری ایکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ سب کو پتا ہے جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ جینوسائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ بے دردی سے لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان کی پوری نسل مٹانے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کرائم دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کو دنیا کا سب سے بڑا کرائم جو ہے وہ مانا گیا ہے۔ تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو رکوانے کے لیے جو ری ایکشن ہونا چاہیے، اور دنیا نے ورلڈ وار 2 کے بعد یونیورسلی اس بات کے اوپر ایگری کیا کہ جہاں جہاں پر جینوسائیڈ ہوگی ہم اس کو بغیر کسی کنڈیشن کے رکوانے کے لیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے وہ پریکٹیکل اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہے۔ مصر اور جو ٹرکی ہیں وہ بہت قریب آ رہے ہیں۔ اردگان نے کہا ہے کہ مصر اور ٹرکی اس ریجن کے دو سب سے بڑی پلر سٹیٹس ہیں،
اینڈ آور ریلیشن جو ہے وہ آج ہسٹوریکل لیول کے اوپر جو وہ پہنچ چکے ہیں. تو اسرائیل کے یہ جو پلانز ہیں نا ریجن میں ہیجمنی کے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیں یہ ایک نیا الائنس ہے وہ بن رہا ہے. دو سب سے بڑی طاقتور ملٹری نیشنز مصر اور ٹرکی جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور جوائنٹ پروڈکشن بھی وہ کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان اور سعودی عربیہ جوائنٹ پروڈکشن کر رہے ہیں. اسی طرح ایران کے جوائنٹ پروڈکشن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو وہ چل رہے ہیں. تو وہ یعنی اسرائیل ایک سے نمٹے گا تو دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرے سے نمٹے گا تیسرا کھڑا ہو جائے گا. 100 سال میں یہی تو ہوتا ہے. تو اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے وہ اس ریجن میں قائم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، یہ کبھی بھی یہ اس کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اچھا جی، اسی درمیان جو ہے وہ یمن پر حملہ ہوا اور بہت ہی برہم حملہ تھا. اور ابھی جو سٹیٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں 9 یمنی شہید ہوئے ہیں اور 174 یمنی زخمی ہیں. 174 یہ وہ بھاری قیمت ہے جو یمن کو چکانا پڑ رہی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی. اور اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ایک بھی کنڈیمنیشن پورے مڈل سے جاری نہیں ہوئی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں کسی مڈل ایسٹ کے ملک نے ایک بھی یار یہ یمنی لوگ نہیں ہیں، یہ یمن کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ عربز نہیں ہیں، یہ سیولینز نہیں ہیں. تو کیا ہوا کہ وہاں کی گورنمنٹ اگر آپ کو پسند نہیں ہے، یمن نے تو دوحہ پر حملے کو کنڈیم کیا لیکن دوحہ نے یمن پر حملے کو کنڈیم نہیں کیا. تو اس ہپوکریسی سے بھی ان کو جو باہر نکلنا چاہیے اور اس اپنی ایک روایتی جو پالیسی ہے بس اسی کے بارے یہ چلے ہوئے ہیں اور یہ ان کی سب سے بڑی خامی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایکسپلائٹ کر رہا ہے ان سب کو اور ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے ایک ایک کو جب نشانہ بنا رہا ہے. اگر اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، سارے رولز توڑ رہا ہے، تو یہ وقتی طور پر عارضی طور پر بھی اپنی روایتی پالیسی سے کیا پیچھے نہیں ہٹ سکتے؟ کیا یہ حزب اللہ کے نمائندوں کو OIC میں ٹیمپریری طور پر بھی نہیں بلا سکتے؟ کیا یہ ان پر حملوں کو کنڈیم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ یمن پر سویلینز مارے جا رہے ہیں؟ پچھلا جو حملہ ہوا اس میں 32 جرنلسٹ جو ہیں وہ یمن کے شہید ہوئے ہیں. 32 جرنلسٹ ایک ہی حملے کے اندر. تو اس کو بھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. تو یہ ہپوکریسی کی جب انتہا ہے. تو یمن پر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے، یمن نے آگے سے پھر جوابی اٹیک کیا ہے. سو ہائپرسونک میزائلز کے ساتھ انہوں نے تل اویو کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. اور جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے انہوں نے آج رپورٹ جاری کی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ریسنٹ منتھس کے اندر انصار اللہ نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بہت تیز کیا ہے اور اس بات میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس عمل میں کہ وہ لانگ رینج جو ڈرونز ہیں ان کی لوکل پروڈکشن کر رہے ہیں اور پریسیژن گائیڈڈ جو میزائلز ہیں وہ بھی لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور جو ایرانین ایکسپرٹس ہیں ان کی مدد ان کو حاصل ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اب وہ لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا، اگر لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو اٹس مین کہ وہ ایک لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں وہ اگر ان کی انڈسٹری لوکلی اس حد تک چلی گئی ہے. اور لانگ رینج ڈرون سے مراد یہ ہے کہ ڈرونز کتنے ایفیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. ایک ڈرون وہ بھیجتے ہیں وہ پہلے سیر کرتا رہتا ہے اور پھر کہیں پر جا کر جب وہ ہٹ کر جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یمنی ایک لمبی جنگ لڑنے کی جب صلاحیت رکھتے ہیں اور لوکل پروڈکشن جب ان کی وہاں پر ہو رہی ہے. اور اسرائیل نے جب وہ ایسٹرن لیبنن پر حملہ کیا، ایک تو ہے نا جو اسرائیل کا بارڈر ہے اس کے ساتھ صدرن لیبنن ہے، پھر آگے بیروت ہے، بیروت سے آگے بڑھ کر حزب اللہ صرف صدرن لیبنن میں ہے. تو یہ صدرن لیبنن کو نشانہ بناتے ہیں آن دا نیم آف حزب اللہ. وہ جو ایسٹرن لیبنن ہے وہاں پر حزب اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابھی انہوں نے ایسٹرن لیبنن کے اوپر بھی اٹیک کیا. اسرائیلی فورسز بامب ایسٹرن لیبنن ڈسپائٹ سیز فائر. تو یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہے نا وہ بہت ہی ایسی ثابت ہوئی ہیں کہ اسرائیل نے ان سب کو جب وہ فولش بنایا کہ یہ بس اپنی اب وہ لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ الٹا حزب اللہ کو پریشرائز، جو بمباری ہوتی ہے وہ پریشرائز حزب اللہ کو کرتی ہے نہ کہ وہ اسرائیل کو کرے. بمباری پر وہ پریشرائز حزب اللہ کو کرتی ہے. تو وہ حزب اللہ جس نے لیبنن کا دفاع کیا ہوا ہے، لیبنن پر قبضہ ہو چکا تھا، آدھا لیبنن ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس آکوپیشن میں حزب اللہ کا جنم ہوا اور حزب اللہ نے اسرائیل کو وہاں سے مار بھگایا اور پھر اس کے بعد کئی مرتبہ اسرائیل نے چڑھائی کی، ہر بار اس کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی. تو اس سب کے باوجود پریشر جو کس کے اوپر ہے وہ حزب اللہ کے اوپر ہے. تو یہ فولش پالیسیز ہیں جس کا خمیازہ پورا ریجن بھگت رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنے مظالم فلسطینیوں پر بھی کر رہا ہے، لیبنیز پر بھی کر رہا ہے، شام کے لوگوں پر بھی کر رہا ہے، یمنیز پر بھی کر رہا ہے. تو ایران اور رشیا کے درمیان 4 نیوکلیر پلانٹس لگانے کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. یہ صدرن ایران کے اندر یہ لگائے جائیں گے اور $25 بلین کی یہ ڈیل ہے. $25 بلین یہ بہت بڑی ڈیل ہے اور 4 نیوکلیر پلانٹس وہ لگانے جا رہے ہیں. تو اسرائیل تو مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے اور رشیا جو ہے وہاں پر نیوکلیر پلانٹس لگا رہا ہے. تو $25 بلین وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ اسرائیل کو اٹیک کرنے دیں گے یا اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو پھر ان کا سامنا رشیا سے نہیں ہوگا. اور انہوں نے آج کل ادھر بھی ٹانگ اڑانا جب شروع کر دیا یوکرین وار میں کہ رشیا یہ غلط کر رہا ہے، رشیا وائلیشن کر رہا ہے. اچھا، ادھر وینزویلا کے ارد گرد جو فوجیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کشتیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور کوئی ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ ڈرگز والے ہیں، کوئی ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے. اور کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے پھر یہی بات کی کہ ڈرگ مافیا تو میامی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پیرس میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ماہی گیر ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو ڈرگ مافیا جب قرار دیا جاتا ہے. سو مڈورو کالز فار نیشنل ڈرل فار ڈیزاسٹرز کنفلکٹ پریپیئرنس. انہوں نے کہا کہ نیشن وائڈ جو ڈرلز ہیں وہ شروع کر دی جائیں، جنگ جو ہے وہ آ رہی ہے. ادھر آپ نے دیکھا کہ پینٹاگن نے جو ہے وہ تمام جنرلز کو ورلڈ وائڈ جو ہے وہ بلا لیا ہے
تو وہ میٹنگ ہوگی تو اس پر بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس لیے یہ بلایا گیا ہے. اور ادھر جو امریکن فوجیں ہیں وہ وینزویلا کے ارد گرد جو تعینات کھڑی ہیں. اور آج کیا ہوا ہے کہ ڈنمارک کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے پر ڈرونز دیکھے گئے, اور ڈنمارک نے کہا ہے کہ یہ تو رشین ڈرونز ہیں. اب یہ وہاں پر ایک کافی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. پولینڈ کہہ رہا ہے کہ پیارے آئے تو گرا دیں گے, رشیا نے کہا گرائیں گے تو یہ جنگ کا آغاز ہوگا. تو اب جو ہے وہ ڈرونز وہاں ڈنمارک کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں. اس سے پہلے وہاں پر سائبر اٹیکس ہوئے ہیں, تو کشیدگی بہت زیادہ ہے. اور نیٹو کی جنگی مشقیں جو ہے وہ رشین بارڈرز پر ہو رہی ہیں, اور رشیا جو ہے وہ جواب میں اپنی تیاری کر رہا ہے. اور رشیا کے مطابق نیٹو اپنی فوجیں یوکرین میں بھی بھیج سکتا ہے, اور اگر انہوں نے وہاں پر بھیجی تو یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے, یہ بھی رشیا نے کہا ہے. تو یہ کافی یعنی کہ ڈینجرس صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے, اور کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک اور جو واقعہ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے ٹرانسفرنگ ٹک ٹاک ٹو یو ایس اونرشپ. اب یہ کیا ہے, یعنی اونرشپ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس کا جو کنٹرول ہوگا وہ امریکنز کے پاس ہوگا, اور یہ امریکن بلینئرز ہیں جو اصل میں زائنسٹ ہیں اور اسرائیلی لابی کو یہی چلاتے ہیں. تو چونکہ ٹک ٹاک نے اسرائیلی اس کو نیریٹو کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے, تو یہ ٹک ٹاک کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے تھے. تو اب جو ہے وہ ان کے پاس وہ کنٹرول آیا ہے, یہ کتنا کنٹرول کر پائیں گے دیکھیں گے. تو الگوریدم جو ہے وہ چینج ہوگا ٹک ٹاک کا, تاکہ وہ ویڈیوز اس طرح سے آگے پروموٹ ہی نہ ہو سکے جو فلسطین کی وائس بنے. تو اس پر کافی کنسرن جو ہے وہ وہاں پر پایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ٹرمپ کے ساتھ, اور تو اس کی پروجیکشن تو پاکستان میں کی جا رہی ہے ڈفرنٹ انداز میں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اور پھر ٹرمپ کیا چاہتا ہے پاکستان سے, یہ اصل سوال ہے. اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو استعمال کیا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اور پاکستانی لیڈرشپ نے بھی کبھی امریکہ کے ساتھ وہ ایگریمنٹس نہیں کیے جو ایک نیشن کے وسیع تر مفاد میں ہوں. بس ایلیٹ نے ہی امریکن معاہدوں سے اور امریکن جنگوں سے پیسہ کمایا ہے, اور کبھی ایسے معاہدے نہیں کیے, تجارتی معاہدے نہیں کیے, ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں کیے, ان کی فیکٹریز لگانے کے نہیں کیے کہ جس سے پورے ملک کو جو ہے وہ فائدہ ہو. تو جنگیں ہوئیں, جنگوں میں ایلیٹ نے پیسہ بنایا, اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں جب وہ مارے گئے, تو دہشت گردی جب ابھی تک ختم نہ ہوئی, وہ افغان جنگ کے اثرات ابھی تک پاکستان جب وہ بھگت رہا ہے. تو اب امریکہ کو کیا چاہیے پاکستان سے؟ فی الحال تو پاکستانی لیڈرشپ جب وہ بڑی خوشی جب وہ ٹرمپ کے ساتھ تصویریں بنوا رہی ہے, پاکستان میں بھی اس کو پروجیکشن کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کیا ٹرمپ نے جب استقبال کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر پاکستان سے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.